बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 3 अक्टूबर जुमेरात का दूसरा अहम वीलॉग खबरों के खुलासे से पहले आपको तफसील उसके बाद बताता हूं। आइनी तरमीम 63A का जो फैसला हुकूमत पर भारी पड़ा, नून लीग को पहला झटका भी लगा। 2 अरकान बागी और वोट टूट गए। तहरीक इंसाफ के नंबर पूरे हैं, प्लान नई हिकमत अमली भी आ गई। 4 अक्टूबर का खौफ और अडियाला से गंडापुर को हुक्म और एमरजेंसी नाफिज, फौज तलब हुकूमत को लाले पड़ गए। और 7 अक्टूबर का बड़ा दिन और तहरीक इंसाफ का स्ट्रैटेजी, उनका नाकाम करने का प्लान, कौन कहाँ खड़ा है, नंबर्स में आपके सामने बड़े इंपॉर्टेंट फैसला को दिन के रखने लगूँ सामने। मौलाना ने इनकी लकाबियाँ ढा दी और काजी की फ़िरौनियत देखें, कितने लोग अगवा, कितने मिसिंग पर्सन, कितने गिरफ्तार। इस्टेब्लिशमेंट का साथ साथ खुद साख्ता तर्जमान फैसल वाडा और मोहसिन नकवी, अभी इनके दुबई का मिशन नाकाम हुआ, आज धमकियाँ भी हवा में उड़ गई। और बुशा बीबी की दरख्वास्त की कल ज़मानत जस्टिस मियाँ गुल हसन के सामने लग गई है। ये बड़ा अहम मामला होने जा रहा है, क्योंकि ये ज़मानत होने के बाद मामलात बहुत बेहतर होंगे। पश्तून तहरीक पर फायरिंग, शेलिंग पर चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी को भी पेशावर हाई कोर्ट ने बुला लिया। इन तमाम खबरों की तफसील से बात करें। सबसे पहले मोहसिन नकवी ने धमकी दी, कल कोई इस्लामाबाद आया तो हमारी तैयारी मुकम्मल है, शिकवा ना कीजिएगा। रेंजर्स को और फौज को हमने तलब कर लिया, एहतजाजी मुजाहिरीन को रोकने के लिए हम हर हद तक जाएंगे, कोई नरमी नहीं बरतेंगे। फिर हुकूमत के फैसल वाडा, उसका पैगाम के लाशों के ढेर लगा देंगे। फ़ौज का खुद साख्ता तर्जमान भी आइए। मरीम नवाज़ का शायद मोबाइल इसके हाथ में था, कह रहा था इस मोबाइल में बड़ा कुछ है, गंदी वीडियोज़ ही होंगी और क्या होना है। बहरहाल कह रहे थे इंतशार की तरफ ना आए, मुल्क को इस तरफ ना लेके, अली अमीन को गोली भी लग सकती है, ज़रा सुने गौर से। शेख वकास ने कहा इस्टेब्लिशमेंट के टाउट की बातों को संजीदा ना लें, जिसने इन्हें बिठाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उसे पैगाम दे रहे हैं कि इंतशार की तरफ मुल्क को तुम ना दिखलो। देखिए, अभी शायद खाकान अब्बासी ने कहा मैं पेशावर गया, लोग पूछते थे कि हमें पंजाब क्यों नहीं जाने देते आप, हमारा क्या कसूर है, क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। मरीम नवाज़ की तकरीर सुने आज, कह रही है 18वीं सदी का मुल्क, वो पेशावर को, खैबर पख्तूनख्वा को सूबा भी नहीं तस्लीम करती, जिस तरह मशरकी पाकिस्तान के लोगों से सलूक करते थे। और ये जो हुकूमती टाउट बार बार फ़ौज तलब करने की धमकियाँ दे रहे हैं, से पूछें आपने मशरकी पाकिस्तान में भी फ़ौज तलब की थी, क्या हुआ? फिर बलोचिस्तान में पिछले 24 साल से तलब की हुई है, वहाँ क्या नतीजा निकल रहा है? वज़ीरिस्तान में यही हालात है, केपी में 100 से ज़्यादा ऑपरेशन, कारगिल में हुआ, सियाचिन में बड़े मामला है, आज़ाद कश्मीर में देख रहे। तो इस्लामाबाद में तलब होगी तो क्या होगा? असल में इन्हें इनकार सुनने की आदत नहीं है, जो आज इन्हें इनकार मिला है। 2007 में मुशर्रफ जब सदर था, आपको याद होगा, आर्मी चीफ, DGI, DGMI, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, सारों को बिठा के, शौकत अजीज़ भी था, उसमें मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी से कहा कि इस्तीफ़ा दे दो, ये चार्जशीट है। इन्हें उम्मीद नहीं थी, उसने इनकार किया, उसने कहा ये आपने इतने तमगे लगाए हुए हैं, ये क्या फ़ौजी ट्रक बने हुए हैं आप, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। फिर ताकत के इस्तेमाल की धमकी दी, उसका नतीजा क्या निकला? परवेज़ मुशर्रफ को घर जाना पड़ा है, क्योंकि इशफाक के यानी समझ गया था कि अपने लोगों पर गोलियां नहीं चलाई जा सकती। तो कल गोलियां चलाएंगे तो फिर देख लें। अभी तो इदारे के अपने लोग भी तस्लीम नहीं कर रहे, ताकत का इस्तेमाल इस हद तक नहीं जाएंगे। ये इस वक्त इनके गले की एक ऐसी हड्डी फंस चुकी है कि अगर ये क्रैक डाउन करेंगे तो लोकल सूबाई की आदत पर करेंगे। और क्योंकि कौमी तो आ नहीं रही, वो मैं तफसील बताता हूँ। 5000 लोग इन्होंने पंजाब से गिरफ्तार की, कल क्या फ़र्क पड़ा? 24 करोड़ की आबादी है, खान तो पूरे मुल्क में। क्रैकडाउन से इंतशार इनके लिए नुकसान बनेगा, चाहे शंघाई ताउन की तंजीम हो, मलेशिया के लोग हो। दुनिया में साबित होता है ये गैर मकबूल है, ज़बरदस्ती कब्जा ग्रुप है, पाकिस्तान की अवाम इन पर एतमाद नहीं करती। इसीलिए अली अमीन गंडापुर को राज़ी करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने भी इनकार वही किया जैसे इफ्तिखार चौधरी ने किया। इसे कह रहे थे एहतजाज कैंसिल कर दो वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। खान लेकिन जानता है ये आखिरी दिन है, दबाव में इजाफा करना है। ऊपर से इन्होंने मौलाना फजल रहमान से भी कहलवाया कि एहतजाज कैंसिल फ़िलहाल करवा दें, मुल्की मफाद है। अली अमीन गंडापुर ने तो कहा इमरान खान से बात करें, मेरे पास का काम नहीं है, अब अवाम पीछे नहीं हट सकती। मुल्की मफाद पर मलेशिया का वज़ीर आज़म आया। अब देखें मलेशिया के वज़ीर आज़म ने कौन सी गठड़ी बांध कर डॉलर ले आया, ये तेल के ज़ख़ीरे ने देने आ गए। क्या दुनिया में कोई सरबराहान ममलकत के दोनों के दरमियान एहतजाज नहीं होता? अक़वाम मुत्तहिदा में देख लें, दुनिया भर के सरबराहान ममलकत आते हैं। फ़लस्तीन के मामले, अभी इसराइली वज़ीर आज़म गया हुआ था अक़वाम मुत्तहिदा के, वहाँ पूरी मुसलमानों ने एहतजाज किया, लेकिन कोई कंटेनर नहीं लगे, कोई अमेरिका की फ़ौज पुलिस नहीं आई। उनका कोई मुल्की मफाद नहीं है। इनका मुल्की मफाद 18 साल दोशीज़ा की तरह फ़ौरन बिगड़ ही जाता है। एहतजाज लोग रिकॉर्ड करवाने दें उन्हें। मलेशिया के वज़ीर आज़म का देखें, उसने कौन सी तिजारत में इजाफा कर देना है, सफारती ताल्लुकात इतने बढ़ जाएंगे, कोई तालीम टेक्निकल शोबे में कोई इतना बड़ा मुआवजा हो जाएगा। 2006 में बुश आया था, इराक अफ़गानिस्तान पर जंगी पॉलिसियों में लोगों ने एहतजाज किया था, पाकिस्तान में वाजपेयी आया था, एहतजाज उस वक्त भी हुआ। ये वो मुनाफिकीन और घटिया लेवल के मुनाफिकीन हैं कि OIC में पूरी दुनिया में इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा को इमरान खान ने बुलाया था मार्च 2022 में, आपको याद होगा। मुल्की मफाद का जिक्र ये करें जो अखलाकियात, इन्हें याद कराएं आप लोग कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की वारदात इन्होंने शुरू की थी 23 मार्च को, और OIC के लोग मौजूद थे, जो कि 8 अप्रैल को जाके कामयाब हुई।
تحریک انصاف کے بندے توڑنے، سندھ ہاؤس کی منڈیاں انہوں نے لگائیں، عدالتیں کھلتی رہیں، اس وقت کوئی ملکی مفاد نہیں تھا، آج ملکی مفاد یاد آ گیا۔ بھئی دونوں سے فرق پڑ 25 مئی 2022 کو کون سے غیر ملکی رہنما آئے ہوئے تھے جب عام کارکنوں کے گھروں میں گھس کے عورتوں پر تشدد کر رہے تھے؟ 9 مئی کو کون کون سے غیر ملکی مہمان آئے ہوئے تھے جو 16 سالہ معصوم بچے سے لے کے سب لوگوں کو انہوں نے فائر مارے سیدھے؟ تو اب عمران خان نے جو اعلان کر دیا، دیکھیں اب خاموش رہنے والے اب خاموش نہیں رہ سکتے۔ خان نے تو یہاں تک کہا کہ جو یزید کی حمایت کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی خاموش تھے۔ تو اب ان کا جو اصل سرغنہ ہے، یہ جو قاضی فائز ہے جس کے خلاف آپ کو پتہ ہے بولنے والے سے کمشنر پنڈی ہو غائب، بیکری والا نوجوان ہو غائب ہے، اوریا مقبول جان ہو ان کے بھائی کی ذکر کرے، اس کی والد کا ریکارڈ نکالے ظلم و ستم اس پر، اظہر مشوانی کے ساتھ جو ہوا، اس کے خاندان کے ساتھ جو ہوا، اس کے بھائیوں کے ساتھ جو ہوا، وہ بھی اسی لیے کہ قاضی کے خلاف بولتا تھا۔ ابھی سینئر وکیل مستفین کاظمی، اس کے گھر اس نے کہا قاضی تو فراڈیا ہے، اس کے گھر پولیس پہنچا دی۔ مطلب جتنے اغوا ہو رہے ہیں، مسنگ پرسن ہو رہے ہیں، یہ اصل میں قاضی فائز ان کا سہولت کار نکلا۔ یقین کریں بہت تور کے ساتھ بھی اس نے واردات کی، اسی کو مروایا اس نے، باقی صحافیوں کے ساتھ بھی یہ واردات کرتا رہا۔ یہ وہ گھٹیا شخص ہے حقیقت میں جو بلہ چھین کے اس نے پاکستان کی عوام کو چیلنج کیا، جو عوام نے اسے پھر چیلنج ایکسیپٹ کر کے ناکام کیا۔ اب 63 میں اس نے فلور کراسنگ بحال کی، اس کا وار اب ناکام۔ دیکھیں پاکستان کی عوام اور تحریک انصاف کیسے کرنے جا رہی ہے۔ اب الیکشن میں آپ کو یاد ہو گئی تحریک انصاف کے ممبران نہیں توڑ سکے، انہوں نے بڑی جان ماری، تو آئینی ترامیم پر بھی یہ لوگ اسی طرح تحریک انصاف کے ممبران توڑنے میں ناکام ہوں گے۔ اس پہ ان کی بڑی زبردست حکمت عملی ہے تحریک انصاف کی، کیونکہ ان کے سامنے دو معاملات ہیں، ایک تو انہوں نے احتجاج بھی کرنے ہیں، جلسے جلوس بھی کرنے ہیں، اور دوسرا اپنے ممبران کو محفوظ بھی کرنا ہے۔ حکومت کی اب کوشش ہے واردات کا سب سے بڑا دن 7 اکتوبر مشترکہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں، قومی اسمبلی میں آئینی ترامیم بل پیش کریں، اور یہاں ان کے ساتھ خود ایک بہت بڑا ہاتھ ہو گیا۔ دیکھیں یہ سوچ رہے تھے نا جو لوگ اب تک کہ جی 63 میں تحریک انصاف کے ممبران توڑیں گے، فلور کراسنگ کی پابندی سب پہ ختم ہوئی، صرف تحریک انصاف پہ نہیں۔ ان کے اپنے کتنے ناراض اراکین ہیں جو نون لیگ چھوڑنا چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی چھوڑنا، ایون JUI چھوڑنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ بھی فلور کراسنگ کی وجہ سے ہی پھنسے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھیں 336 کے ایوان میں 224 چاہیے، اب ان کی سینٹ میں 100 میں سے 67 چاہیے 2/3 کے لیے، وہ جو ترامیم پاس کرنے کے لیے۔ پہلا دھچکا انہیں عادل بازئی نے اور چودھری الیاس نے، جو تحریک انصاف کی حمایت سے جیتے اور سنی اتحاد میں شمولیت کے بیان حلفی بھی جمع کرا چکے ہیں، انہوں نے زبردستی ریکارڈ میں نے کاف لیگ اور نون لیگ میں ڈال دیا۔ لیکن آئینی ترامیم ہونے کے بعد یہ دو ممبران اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں، یعنی جس میں انہوں نے نام ڈالا ہے۔ پہلے دیتے تو نااہل ہو جاتے، ووٹ بھی نہ گنا جاتا۔ اب فلور کراسنگ کی شکل لگے گی، یہ دو اراکین حکومت کے پہلے ہی ٹوٹ جائیں گے۔ نواز شریف نے فل فور عادل خان بازئی اور چودھری شجاعت نے الیاس چودھری پر اسپیکر کو ریفرنس بھی بھیج دیا کہ انہیں نائل کریں۔ اب یہ 63 آ گئی اوپر سے، اور وجہ کیا جی؟ بجٹ سیشن میں پارٹی ہدایت کے خلاف انہوں نے ووٹ دیا۔ اب قاضی صاحب کے فیصلے کے مطابق یہ دو نائل نہیں ہو سکتے، تو یہ انہیں پہلا ابھی وہ کہتے ہیں نا پنڈ پڑا نہیں چکے پہلے آگے، بھی پہلے ہی دو پڑ گئے ہیں گلے ان کے۔ اب تحریک انصاف کے دیکھیں سینٹ میں 26 اراکین ہیں، اور حکومت کے پاس جو اگر دیکھا جائے تو اس وقت 20 ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 17 نون لیگ کے، باپ MQM اور مولانا صاحب کے 6 3 اور 5 ملا لیں اس طرح۔ قومی اسمبلی میں نے چاہیے 336 کے اراکین میں 224، اور وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ 51 لوگ بنتے ہیں ان کے، اور 16 بنتے ہیں، 16-17 سینٹ میں، 51 انہیں وہاں چاہیے، 16-17 یہاں۔ اب حکومت کے لیے جو سب سے بری خبر ہے وہ مولانا فضل الرحمان آئینی ترامیم کی مخالفت میں آگے اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ کل علی درانی صاحب کی ان کے ملاقات ہوئی، پھر میری علی درانی صاحب سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مولانا کس طرف کھڑے ہوئے، بڑے شکوک و شبہات ہیں۔ انہوں نے کہا مولانا آئینی ترامیم کی حمایت نہیں کریں گے، اپوزیشن کے ساتھ کھڑیں گے۔ وہ بات درست نکلی، آج مولانا نے پریس کانفرنس کر دی، اور اسپیکر قومی اسمبلی کا بھی خط آپ دیکھیں جس میں اس نے اپوزیشن کی یہ سنی اتحاد کی 80 نشستیں ڈال دیں، PTI کے بیک آزاد امیدوار 8 ڈکلیئر کر دیے، JUI کے 8، بلوچستان نیشنل پارٹی کے 1، مجلس وحدت مسلمین کا 1، اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا 1، اور ایک آزاد امیدوار جسے انہوں نے اپنی طرف ڈالا وہ ٹوٹ کے چلا گیا PTI۔ اب یہ ثابت ان کے پاس ہو گیا کہ 100 نشستیں جو انہوں نے بنائی ہوئی ہیں اس میں سے اگر آپ یہ نکال بھی دیں مولانا صاحب کی 8 جو نہیں نکلیں گی، مولانا 7 ہیں، تو یہ 89 کے قریب بنتی ہیں ساری نشستیں۔ اس میں سے 45 خیبر پختونخوا کی جو محفوظ ہیں، پیچھے 44 بنتی ہیں جو پنجاب کی ہیں، اسے محفوظ کرنے کے لیے تحریک انصاف نے آج بڑی واضح انداز میں ہدایت دی تمام لوگوں کو موبائل فون بند کر کے اپنے اہل خانہ کو محفوظ مقام کے لیے، جس میں خیبر پختونخوا، آئندہ کچھ دنوں کے لیے شفٹ ہونا۔ اب جو پنجاب میں رہیں گے وہ اپنی ذمہ داری میں رہیں گے، اور پھر بعد میں اگر کوئی واردات ہوتی ہے تو وہ یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہمارے خاندان کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اغوا کیا گیا، اس کا مطلب ہے وہ لوٹے ہوں گے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق تمام لوگ انڈر گراؤنڈ ہیں، ان کے موبائل بند ہیں۔ میں نے بہت سارے جن پہ شکوک و شبہات ہو سکتے تھے
چیک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مل رہے. تو اس کا مطلب ہے لوگوں نے اپنی حفاظت کا انتظام کر لیا ہے. اب جو تحریک انصاف کا جو منصوبہ ہے کہ آئینی ترامیم کی جو ووٹنگ والا دن ہے، دیکھیں ووٹنگ ہوتی کیسے ہے، تحریک انصاف کے سارے غیر حاضر ہو جائیں، سوائے چند لوگ شیخ وقاص اکرم یا عمر ایوب یا چند لوگ خیبر پختونخوا کے آ جائیں، باقی کورم پورا نہ ہو تو اجلاس ویسے ہی ملتوی ہو جاتا ہے. اب تحریک انصاف کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے ممبران کو لیں، یہ حکومت کی صوابدید ہے وہ اپنے ایک بندے کو ڈھونڈ کر اجلاس میں لائیں. 224 انہوں نے پورے کرنے. تو اس حساب سے حکومت کی لگی ہوئی ہے واٹ. قاضی کے فیصلے کے بعد اب انہیں پڑ گئی ہے فکر اپنے ممبران کی. پہلے ماضی میں نواز شریف چھانگا مانگا میں آپ کو پتہ ہے اپنے اراکین کو شفٹ کرتا تھا کہ فلور کراسنگ نہ کریں، بکے نہ، ٹوٹے نہ. آج پھر حالت یہ ہے کہ نتھیا گلی میں ابھی اپنے اراکین کو محفوظ کرنے چلے گئے. جیسے سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگتی تھیں، لیکن اس دفعہ انہیں ناکامی اس وجہ سے ہوگی کہ پاکستان کی عوام کی نظر ایک شخص پر عقاب کی طرح ہے. جو بھی پہلے لوٹا ہونے کی کوشش کر کے اس کا انجام دے کے باقی ڈر رہے ہیں. کسی ممبر کی اب تو جرت نہیں ہو سکتی. ابھی سائنوال سے 1 ووٹ کا خطرہ تھا، وہ دیکھیں عوام کا کیا دباؤ ہے. لوگوں نے کہا تم 12 کروڑ مانگ رہے، یہ لو 26 کروڑ، وہ بھی پیچھے ہٹ گیا. اب کوئی واردات کا ایسا سوچے گا، وہ اس کا انجام کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. اب اس وقت احتجاج پر تحریک انصاف نے جو قیادت ہے صوبائی سطح پر وہ منتقل کر دی. پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں آپ دیکھیں تحریک انصاف کو کوئی 116 کے قریب نشستیں جیتے ہوئے ہیں. باقی ٹکٹ جمع کرانے والوں کی تعداد 297 ٹوٹل نشستوں پر تحریک انصاف کا پورا ایک بندے کا ٹکٹ تھا. فارم 45 کے مطابق تو یہ 80% جیتے ہوئے ہیں. اب جیتے ہوں، ہارے ہوں، ٹکٹ ہولڈر ہوں، تمام صوبائی سطح پر اور لوکل قیادت جو ہے احتجاج وہ کرے گی. مثال کے طور پر اسلام آباد میں آپ دیکھیں تو اسلام آباد کی تینوں نشستیں جو ہے تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، لیکن چونکہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے اس لیے احتجاج میں شعیب شاہین ہے، عامر مغل ہے اور علی بخاری ہیں. اب عامر مغل اسلام آباد کے صدر بھی ہیں اور بڑے تگڑے جلوس جلسے بھی کرتے ہیں. اب ان معاملات کو یہ طے کریں گے، اسلام آباد کی قیادت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو انہوں نے ایکٹیو کر دیا، جو براہ راست تحریک انصاف کے انڈر نہیں آتی، یہ براہ راست عمران خان کے انڈر. لیکن انہوں نے کہا کہ اب آپ اپنے طور پہ جو کرنا چاہے کریں، اور انہوں نے طلباء کو اکٹھا کر کے لاہور میں بہت بڑی طاقت کے طور پر ریلی بھی نکال دی، مینار پاکستان پہ جھنڈا بھی لگا دیا تھا. اب اس احتجاج میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ خواتین ونگ کو بھی ایکٹیو کر دیا، موبلائز کر دیا گیا. وکلا، ILF اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی عوام، جسے اب گھروں سے نکالنے کی انہیں بار بار ضرورت نہیں، وہ لوگ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کا یہ احتجاج دیکھیں اب ڈی چوک اور مینار پاکستان کے بعد پورے پاکستان میں پھیل جائے گا، اور آئندہ آنے والے حالات میں یہ انتہائی اہم معاملہ جسے عمران خان میک اور بریک یعنی ذات کشتیاں جلاؤ یا ڈو اور ڈائی والی بات کرتے ہیں، اور ملیشین وزیر اعظم کے جانے کے بعد بھی اگلے دن کے لیے بڑے اہم ہوں گے. اور مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے جب اسٹریٹ پاور شروع ہو تو مولانا فضل الرحمان بھی اس پہ چڑھ جائیں، اس کشتی پہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انہیں نظر تو آ رہا ہے حالات کی طرح. اب قاضی فائز صاحب کے حوالے سے دیکھیں جو ان کا فیصلہ ہے، اس میں آج بڑی اہم بات انہوں نے بیرسٹر علی ظفر کے کردار کو بڑا سراہا کہ یہ بائیکاٹ کے باوجود عدالتی معاون بنے. تحریک انصاف کو شو کاز نوٹس جاری کرنا چاہیے، میرے خیال میں تو فارغ کر دینا چاہیے. دیکھیں عدالتی معاونت کا انہیں اتنا شوق ہے تو یہ تحریک انصاف کی سینیٹرشپ سے استعفیٰ دے دیں. یہ عمران خان کے وکیل بھی ہیں، تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، 3 عہدے انہیں رکھے ہوئے ہیں. پھر یہ عدالت کے معاون کیسے بن کے؟ بلا شبہ ان کی معاونت کے بغیر بھی انہوں نے واردات کرنی، لیکن انہیں معاون نہیں بننا چاہیے تھا. یہ میرا ذاتی خیال ہے. بہرحال ہو سکتا ہے اگر کوئی کاؤنٹر اچھا آرگیومنٹ علی ظفر صاحب کا آئے، ان کی صفائی آئے تو ہو سکتا ہے میں مطمئن ہو جاؤں، لیکن ان کے ساتھ بات کرنا بڑا ضروری ہے. میری کوشش ہوگی کہ انہیں اپنے انٹرویو میں لے کے آج یہ معاملہ بھی ڈسکس کیا جائے. دیکھیں وہ آتے ہیں کہ نہیں، وہ اکثر اوائڈ کرتے ہیں ان چیزوں کو. اب اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات اس وقت بند گلی میں جا رہے ہیں ان کا حل کیا ہے؟ کیا کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں پڑھ کے ان معاملات کو حل کرائے گی؟ جہاں تک حکومت اگر آئینی ترامیم کروانے میں ناکام ہوگی 7 اکتوبر کو، تو اس کے بعد ان کے پاس کیا لائے؟ قاضی صاحب اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں، اگر ہم اس کو سناریو کو اس طرح دیکھیں کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی اور حکومت ترامیم نہیں کروا سکتی، تو اس کے بعد انجام ٹائیں فیش. مطلب منصور علی شاہ صاحب آ جاتے ہیں تو پھر ان کا ہتھوڑا اور کلاڑا دونوں تیار ہوں گے. اسی چیز سے انہیں ڈر لگتا ہے سوچ کے. اب تک جتنی واردات ہے وہ اس الیکشن کو محفوظ کرنے کے لیے، جو واردات انہوں نے اس پورے نظام پہ کر دی ہے اسے کسی طرح محفوظ کر لیا جائے. اور یہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہی، جو فیصل واڈا کی دھمکیاں ہیں، محسن نقوی کی دھمکیاں ہیں، اس کے علاوہ جو فوج طلب کرنے کا معاملہ تھا. اب یہاں پہ دیکھیں ایک بڑا اہم معاملہ یہ بھی ہوگا، جس طرح عدلیہ بحالی تحریک میں مشرف نے پوری کوشش کر کے آئین اور قانون کو تباہ و برباد کر دیا، تمام سیاسی جماعتوں کو آگے لگا دیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اشفاق پرویز کیانی نے سب کچھ بدل دیا. تو دیکھ لیں، پر یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ایک کارڈ ہے بہت بڑا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کا اشفاق پرویز کیانی کو نظر آتا ہے کہ نہیں، یا یہ معاملات اندر سے حل ہوں گے. یہ انا اور ضد کو چھوڑیں گے، پیچھے ہٹیں گے، معاملات کو بہتر کریں گے، اور کس طریقے سے کریں گے ابھی تو یقین کریں انہیں خود بھی حل سمجھ نہیں آ رہا. میں آپ کو حقیقت بتاؤں، انہیں بھی نہیں پتہ کل کیا ہونا ہے. پاکستان کی عوام بہرحال اس وقت متحد ہے
اور یہ معاملہ ختم نہیں ہونا، ایک دن بعد، دوسرے دن بعد، پھر ہفتے بعد، پھر 2 ہفتے بعد، یہ چلتا رہے گا جب تک یہ خود احساس کر کے اس کو ملکی استحکام کی طرف نہیں لے کے جاتے۔ اللہ کرے انہیں عقل آ جائے اور یہ بجائے چھوٹی موٹی اس طرح کی وارداتیں کرنے کے کوشش کریں کہ پاکستان کا سوچیں۔ بہرحال جو مشکل کام ہے عوام کو ہی سوچنا پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے انٹرویو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔